Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear. How are you? Hope you will be fine. Today we are going to discuss about Unit number 11, Foreign Policy of Pakistan. The first question of this unit: explain the meaning, determinants, and key features of the Pakistan's foreign policy. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मफहूम, इसको बनाने वाले अवामल और अहम खसूसियात, ये आज के लेक्चर होगा हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा. दिस इज SLO बेस लॉन्ग क्वेश्चन. आपकी बुक में डिटेल दी गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना दिया है. और ये क्वेश्चन कैसे बना है मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ. एक्सप्लेन द मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स एंड द की फीचर्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, अवामल, तश्कील और अहम खसूसियात बयान करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी. What is meant by foreign policy and what is the main objective of our Pakistan's foreign policy? A state like individual cannot live in isolation. They required relations with other states. जैसा कि सब जानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी सारी ज़िंदगी आइसोलेशन में नहीं गुजार सकता, इसी तरह एक स्टेट जो होती है वो अकेले तने तनहा इतनी बड़ी दुनिया में वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती. उसको अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात को बढ़ाना होता है, और ये जो ताल्लुकात बढ़ते हैं किसी एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ, इसे हम कहते हैं फॉरेन रिलेशन या खारजा पॉलिसी. These relations with the outside world are established through foreign policy. Foreign policy includes the state decision, actions and strategies towards other nations. Its main purpose is to protect national interest and secure international cooperation. खास तौर पर खारजा पॉलिसी का मकसद होता है दूसरे मुल्कों से जब ताल्लुकात बढ़ाए जाते हैं जियो और जीने दो की पॉलिसी के ऊपर, यानी कि हम अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरे मुल्कों से एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें डिफेंस एग्रीमेंट खास तौर पर बहुत ज़्यादा हम करते हैं, इसी वजह से कि हम अपनी सॉवरेनिटी और अपनी स्टेट बॉर्डर्स को जो है वो सिक्योर रख सकें. इसी तरह हम दूसरे मुल्कों की, दूसरी स्टेट्स की जो है वो सॉवरेनिटी है उसका भी एहतराम करते हैं. Internal and external factors like ideology, geography, law, history and economy shape it. फ़ॉरेन पॉलिसी में आपका नज़रियात, आपकी लोकेशन, जियोग्राफी, आपके कवानीन, लोगों की विल, लोगों की इंटरेस्ट, तारीख और आपकी इकोनॉमी, सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं. यानी कि आप फॉरेन रिलेशन बनाते वक्त तमाम चीज़ों में जो है वो गहरी नज़र रखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें किस मुल्क से मिल सकती है या किस मुल्क के कॉपरेशन से हमें मिल सकती है. ये सारी चीज़ें जो हो हमारे हिस्सा होती हैं फॉरेन पॉलिसी को बनाते वक्त. नेक्स्ट हम आएंगे जी डेफिनेशंस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. अभी दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस के बड़े जो माहर मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोफेसर, इसमें स्कॉलर्स आ जाएंगे. उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, खारजा पॉलिसी की तारीफें उन्होंने कैसे की हैं. वैसे जनरल जो आपकी डेफिनेशन वो यही बनती है, व्हेन ए कंट्री एस्टैब्लिश रिलेशन विद अदर कंट्रीज इट हैज टू अबाइड सम रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस कॉल्ड फॉरेन रिलेशन ऑफ ए कंट्री. यहाँ पर डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस हैं, दो के IR के स्कॉलर्स हैं उन्होंने की हैं. सबसे पहले कैगले एंड विटकॉफ, उसके बारे में स्ट्रेटजी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू अचीव गोल्स इन एक्सटर्नल रिलेशंस. कैगली और विटकॉफ कहना है बैरूनी ताल्लुकात में मकासद हासिल करने के लिए हुकूमतों के इस्तेमाल करदा हिकमत अमली. नेक्स्ट हम आ जाते हैं जॉर्ज मडोल्स्की क्या कहता है. जॉर्ज मडोल्स्की कहता है एक्शन डिजाइन टू द इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट. दीगर रियासतों के रवैये को मुतासर करने के लिए बनाई गई कार्रवाइयों को भी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं. माइकल हंट, स्टेप्स टेकन टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनली. माइकल हंट कहता है बैन-अक़वामी सतह पर कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात फॉरेन पॉलिसी कहलाते हैं. All definitions highlight strategy, national interest and international interactions. Overall foreign policy states plan to protect interest at the global level. मजमूई तौर पर खारजा पॉलिसी आलमी सतह पर रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा है. जैसे मैंने पहले कहा था कि एक मुल्क दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात सिर्फ इसलिए डेवलप करता है कि हर अच्छे और बुरे वक्त में उसके दूसरी रियासत उसके काम आ सके. जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है, जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो एक कंट्री को दूसरे मुल्क जो हेल्प करते हैं. इसके बाद टेररिज्म है, दूसरे मुल्क हेल्प करते हैं.
اکنامیکل کنڈیشنز میں دوسرے لوگ آئی ایم ایف جو ہے یا دوسرے کنٹریز کو جو ہے وہ تحفظ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اسٹیٹ پلان میں ہوتی ہیں، اسی پلان کو مد رکھتے ہوئے ایک ملک دوسرے ملکوں سے تعلقات کو بڑھاتا ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹرمنٹس آف پاکستان فارن پالیسی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تشکیل کے عوامل. اس کا مطلب ہے وہ کون کون سے عوامل ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بناتے وقت دیکھے جاتے ہیں، جس کا ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. سب سے پہلے جغرافیائی ایلیمنٹس. پاکستان لائز ان دا کراس آف دا ساؤتھ سینٹرل اینڈ ویسٹ ایشیا. دیکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جغرافیکلی ایک بہت خاص مقام دیا ہے. ہم سینٹرل ایشیا اور جو ویسٹ ہے اور اس کے درمیان ایک برج کا کام کرتے ہیں. بارڈرز ود افغانستان، ایران، انڈیا اینڈ ایکسیس ٹو دا عربین سی شیپ پالیسی. اسٹریٹجک لوکیشن ڈیمانڈز کیئرفل ریجنل ڈپلومیسی. ٹریڈ روٹس اینڈ ڈیفینس کنسرنز ایمرج فرام جیوگرافی. جیوگرافی اسٹرینتھن پاکستان جیوپولیٹیکلی ویلیو. دیکھیں یہاں پر پاکستان جنوبی وسطی اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے. جیسے میں نے کہا کہ برج کے طور پہ پاکستان سینٹر میں آتا ہے. افغانستان ایران بھارت سے سرحدیں اور بحیرہ عرب تک رسائی اس کی پالیسی کو تشکیل دیتی ہے. پاکستان کا اسٹریٹجک محل وقوع محتاط علاقائی سفارتکاری کا تقاضا کرتا ہے. جغرافیہ سے ہی تجارتی راستے اور دفاعی خدشات پیدا ہوتے ہیں. جغرافیائی حیثیت پاکستان کی جیو پولیٹیکل اہمیت کو بناتی ہے. نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں سیکیورٹی کنسرنز. ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسرے ملکوں سے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں. سب سے پہلے کانسٹنٹ ٹینشنز ود انڈیا اینڈ دا کشمیر ڈسپیوٹ افیکٹو پالیسی. بھارت کے ساتھ مسلسل کشیدگی اور کشمیر کا تنازع پالیسی کو متاثر کرتا ہے. ہم جب بھی اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں تو کشمیر کے معاملے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ انڈیا ہمارا جو ہے ہمارے ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے، تو انڈیا کشمیر کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی کشمیر پالیسی کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر قسم کی فارن پالیسی میں ہم کشمیر ڈسپیوٹ کو مد نظر رکھتے ہیں. دا وار آن ٹیرر میڈ پاکستان اے فرنٹ لائن اسٹیٹ. لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی 2001 میں، تو پاکستان بڑھ چڑھ کے حصہ لیا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف، لیکن اس کا خمیازہ بھی پاکستان کو ہی بھگتنا پڑا. نیوکلیر کیپبلٹی انفلوئنس ریجنل ڈیسیژن. دیکھیں الحمدللہ پاکستان ایک نیوکل کنٹری ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں خاص قسم کے ڈیسیژن لینا پڑتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے تعلقات کو بڑھانا پڑتا ہے ان چیزوں کو مد رکھتے ہوئے. بارڈر انسٹیبلٹی افغانستان امپیکٹ اسٹریٹجک تھنکنگ. دیکھیں ہمیں دو دشمنوں کا ایک ہی وقت میں سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا اور ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر افغانستان. ان دونوں کی جو ہمیں انسٹیبلٹی کی طرف پاکستان کو لے کے جاتے ہیں، جو بارڈرز کے اوپر ان کے ساتھ حالات کشیدہ رہتے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی فارن پالیسی کو ڈیولپ کرتے ہیں. انٹرنل ٹیررزم تھریٹس شیپ ایکسٹرنل کوآپریشن. دیکھیں ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں دہشت گردی کے کئی ہماری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بیرونی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے. نمبر 2 ہمارے بلوچستان میں BLA بلوچ لبریشن آرمی ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے جو ہم انڈیا ان کو اسپانسر کر رہا ہے. تو ہم دونوں ملکوں کی ان جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنلی کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے نیکسٹ آ جاتے ہیں اکنامک فیکٹرز، معاشی عوامل. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت سے کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جو اکنامکلی ویک ہوتے ہیں اور ان کو اپنے دوسرے ملکوں سے ڈفرینٹ قسم کی اکنامیکل بینیفٹ لینے کے لیے اپنی فارن پالیسی میں اکنامک فیکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے. نیڈ فار فارن ایڈ انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ شیپس ریزن. CPEC is a major pillar of economic diplomacy. Relation with major powers depend partly on the economic needs. Economic stability requires international cooperation. Trade agreements influence foreign ties. بیرونی امداد سرمایہ کار تجارت کی ضرورت سے CPEC اقتصادی سفارتکاری کا بہترین ستون ہے. بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات جزوی طور پر معاشی ضروریات پر منحصر ہوتے ہیں. معاشی استحکام کے لیے بین الاقوامی تعاون بھی ضروری ہے. تجارتی معاہدے خارجہ تعلقات اثر انداز ہوتے ہیں. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی. اسلامی نظریہ حیات کا ہماری فارن پالیسی میں کیا رول ہوتا ہے یا اس کو بنانے میں کیا رول ہوتا ہے. پاکستان آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن انفلوئنس فارن ریلیشن. پاکستان کی نظریاتی بنیاد اس کے خارجی تعلقات کو متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ہمیں خاص طور پر مد نظر رکھنے چیز ہوتی ہے کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے اور پاکستان جو ہے اپنے اسلامک وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلامک آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے.
اس کو مینٹین رکھنے کے لیے خاص طور پر مسلم ملکوں کے ساتھ تعلقات کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اسٹرانگ ٹائز ود مسلم کنٹریز اسپیشلی وایا او آئی سی. مسلم ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات خصوصاً او آئی سی جو اسے کہتے ہیں جس میں 57 کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے جی. آرگنائزیشن اسلامک کانفرنس جسے کہتے ہیں ان کے ساتھ خاص طور پر ہمارے ٹائز ہیں. ایڈوکیسی آف اسلامک کازز فلسطین مسلم رائٹس. شیئرڈ ریلیجن اسٹرینتھن ڈپلومیٹک پارٹنرشپ. اسلامک ویلیوز شیپ پاکستان انٹرنیشنل پوزیشنز. اسلامی اقدار پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن کو تشکیل دیتی ہیں. مشترکہ مذہب سفارتی شراکت داری کو مضبوط کرتا ہے. جتنے بھی ہمارے اسلامک کنٹریز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہونے چاہیے اور الحمدللہ ہمارے ریلیشن اچھے ہیں. یہ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل بیس میں یہ چیز موجود ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں ہسٹوریکل جسے ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی. کنفلکٹس ود انڈیا اینڈ سسٹین ٹائز ود افغانستان شیپ پالیسی. بھارت کے ساتھ تنازعات اور افغانستان سے کشیدہ تعلقات پالیسی کو متاثر کرتے. جیسے میں نے کہا کہ کشمیر کے اوپر انڈیا کے ساتھ ہماری 4 جنگیں ہو چکی ہیں. ہمارا ویسٹرن بارڈر سیف نہیں ہے. افغانستان ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتا. تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی فارن پالیسی کو شیپ کرتے ہیں. ہسٹوریکل وارز ریزلٹ ان اے سیکورٹی سینٹرڈ اپروچ. تاریخی جنگوں نے سیکورٹی پر مبنی نقطہ نظر کو جنم دیا ہے. ریجنل مسٹرسٹ افیکٹس الائنس. ہمارے جو اس علاقے میں رہتے ہوئے جو تنازعات ہیں وہ ملکوں کے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ عدم اعتماد ہے جس وجہ سے ہمارے جو جتنے بھی سارک ہیں یا دوسرے جتنے بھی الائنسز ہیں ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں رہا کسی ملک کو. پاسٹ ریلیشن ود گائیڈ پریزنٹ ڈیسیژن. فارن پالیسی کو بناتے ہوئے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک ملک کے ساتھ ہمارے جو پاسٹ میں ماضی میں کیسے ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن رہیں ان سے بھی چیزیں دیکھ کر فارن پالیسی ڈیولپ کی جاتی ہے. ہسٹری انفلوئنسز ٹیریٹوریل اینڈ سیکورٹی پرائرٹیز. ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی جو حدیں ہیں سرحدیں ہیں وہ محفوظ رہیں. جو ہے وہ اس وجہ سے وہ اپنی فارن پالیسی میں چیزیں خاص طور پر رکھتا ہے. نمبر نیکسٹ آ جاتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس. داخلی سیاست اسے کہتے ہیں. گورنمنٹ پالیسیز اینڈ لیڈرشپ اسٹائل افیکٹ فارن ڈیسیژنز اینڈ پبلک اوپینین سم ٹائمز pressure of foreign relation, political instability weakens diplomatic strength, economic conditions influence alliances, parliament, ministries and media shape narrative. حکومتی پالیسیاں قیادت کا انداز خارجہ فیصلوں کو متاثر کرتا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی جو ہوتی ہے وہ بھی فارن پالیسی میں دیکھی جاتی ہے. عوامی رائے بعض اوقات خارجی تعلقات پر دباؤ ڈالتی ہے. ڈیفینیٹلی عوامی رائے بڑی مقدم ہوتی ہے اور ایک جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنی عوام کی رائے کے مطابق ہی فارن پالیسی بناتی ہے. سیاسی عدم استحکام سفارت طاقت کو مضبوط کرتا ہے. معاشی حالات اتحادوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. پارلیمنٹ وزارتیں اور میڈیا خارجی بیانیاں تشکیل دیتے ہیں. ریجنل ڈائنامکس جسے ہم کہتے ہیں علاقائی حالات. چینجنگ ٹائز ود ایران گلف اسٹیٹس رشیا اینڈ ترکی. نیڈ فار ریجنل کوآپریشن فار اسٹیبلٹی. کمپٹیشن امانگ ریجنل پاورز افیکٹس پاکستان شیپ. اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہم نے یہ دیکھنا ہے ایران خلیجی ممالک روس اور ترکی کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی. استحکام کے لیے علاقائی تعاون کی ضرورت. علاقائی طاقتوں کے درمیان مقابلہ پاکستان پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ جو انفلوئنس ہوتی ہے کسی بھی اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں جو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ لیگ پولنگ کہہ لیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یا ڈفرینٹ قسم کی ہیجمنی بنانے کی کوشش کرتی ہیں اسٹیٹ, یہ بھی پاکستان پر اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی کہ امریکہ اور چائنا جو ہے ان کی جو رویلری ہے ان کی جو آپس میں اس پہ بھی پاکستان اثر انداز ہوتا ہے. علاقائی طاقتوں کے درمیان مقابلہ پاکستان پر اثر انداز ہوتا ہے. توانائی اور تجارتی راستے پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں. علاقائی امن بنیادی مقصد رہتا ہے. ریجنل پیس ریمینز اے کور آبجیکٹو. کسی بھی فارن پالیسی کا مقصد جو ہوتا ہے علاقے میں امن قائم کرنا, جیسے میں نے پہلے کہا تھا جیو اور جینو دو کی پالیسی کے اوپر عمل کرنا. نیکسٹ آ جاتے ہیں انفلوئنس آف میجر پاورز. بڑی طاقتوں کا کیا اثر ہوتا ہے. اسٹرانگ ریلیشن ود چائنا سی پیک ڈیفینس کوآپریشن. یو ایس پاکستان ریلیشن شیپڈ بائی ایڈ اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. نیڈ ٹو بیلنس ٹائز بٹوین رائول گلوبل پاورز. میجر پاورز افیکٹ پاکستان اسٹریٹجک ڈیسیژن. ڈپلومیسی ایمز ٹو اوائڈ ڈیپینڈنس آن سنگل پاور. چین کے ساتھ مضبوط تعلقات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بنانے پڑتے ہیں. چائنا ڈیفینیٹلی ایک بڑی طاقت ہے. امریکہ پاکستان تعلقات امداد اور دہشت گردی کے خلاف تعاون سے متاثر ہوتے ہیں. دیکھیں پاکستان امریکہ جو ہے ہمیں وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہیلپ کرتا ہے.
اکنامکلی ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد جو دشمنیاں ہیں عالمی طاقتوں کے درمیان تعلقات کو متوازن رکھنے کی ضرورت ہے. بڑی طاقتیں پاکستان کے اسٹریٹجک فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے, امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے, تو پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر ساری چیزیں جو ہے وہ ڈپینڈنس ہوتی ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں ریجنل آرگنائزیشن اینڈ الائنسز, علاقائی تنظیمیں اور اتحاد. ممبرشپ ان سارک stands فار ساؤتھ ایشین ایسوسیشن آف ریجنل کوآپریشن اینڈ ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن انفلوئنسز ریجنل پالیسیز. دیکھیں سارک اور اقتصادی تعاون تنظیم کی رکنیت علاقائی پالیسیوں پر اثر ڈالتی ہے. ہم دونوں کے ممبر ہیں, سارک کے بھی ECO کے بھی, تو ان کی جو ہے خاص طور پر یہاں پہ ریجنل پالیسیز ہوتی ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. پروموٹس اکنامک کوآپریشن اینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ, معاشی تعاون اور سیاسی مکالمے کو ہم فروغ دیتی ہے. ہیلپس پاکستان انٹیگریٹ انٹو ریجنل ٹریڈ نیٹورکس. دیکھیں یہ جو تنظیمیں ہیں, یہ تنظیمیں پاکستان کو علاقائی تجارتی نیٹ ورک میں ضم ہونے میں مدد دیتی ہیں. کولیکٹیو سیکیورٹی انیشیٹو شیپ ڈیسیژن, اجتماعی سیکیورٹی اقدامات فیصلوں کو تشکیل کرتے ہیں. اسٹرینتھن ڈپلومیٹک ویزیبلٹی, سفارتی موجودگی کو مضبوط کرتی ہیں. نمبر نیکسٹ آ جاتے ہیں انوائرمنٹل کنسرن, ماحولیاتی خدشات, یعنی کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو بناتے وقت ماحولیاتی خدشات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. کلائمیٹ چینج ڈیپلی افیکٹ پاکستان, پاکستان میں جو ماحولیات کی تبدیلی ہے, کلائمیٹ چینج ہے, وہ بہت بڑا اس کا افیکٹ ہے گہرا. نیڈ فار انٹرنیشنل سپورٹ ان کلائمیٹ اڈیپشن, دیکھیں ہمیں کلائمیٹ کنڈیشن کی حوالے سے بھی لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے. انوائرمنٹ نو پارٹ آف فارن پالیسی ایجنڈا, خاص طور پر انوائرمنٹ جو ہے کلائمیٹ چینج جو ہوتا ہے ہر ملک کی فارن پالیسی کا لازمی حصہ, اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کا بھی یہ لازمی حصہ ہے. گرین ڈپلومیسی انکریزنگ, یہاں پر گرین ڈپلومیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ویجیٹیشن کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے, اور جو ہے وہ جس سے سیلاب بھی کم آتے ہیں, ویجیٹیشن کو بڑھایا جائے. اس معاملے میں ہم دوسرے ملکوں کے محتاج ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی فارن پالیسی کو مرتے ہوئے یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. کنٹر ٹیررزم اینڈ اینٹی منی لانڈرنگ, دیکھیں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی بہت بڑی پرابلمز ہے پاکستان کے اندر. فیکٹ ریلیٹڈ کمٹمنٹ شیپ ایکسٹرنل ریلیشنز, فیٹ سے متعلق وعدے بیرونی تعلقات کو تشکیل دے. فیٹ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ڈفرینٹ قسم کی کسی بھی ملک میں دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والے لوگوں, کمیونٹی اور منی لانڈرنگ جیسے اقدام کو روکتی ہے. تو پاکستان کے اوپر بھی کافی آبزرویشن تھی, لیکن الحمدللہ ہم نے تمام ان کی کمٹمنٹس کو پورا کیا ہے. ایفرٹس ٹو کنٹرول ٹیرر فنانسنگ بلڈ ٹرسٹ گلوبلی, دہشت گردی کی مالی معاونت کو کنٹرول کرنے کی کوششیں عالمی سطح پر اعتماد پیدا کرتی ہیں. کسی بھی ملک سے, جیسے انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں پاکستان مخالف کارروائیاں کرنے میں دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرتا, یا انڈیا جو ہے بلوچستان میں اندر بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بلوچ لبریشن آرمی دہشت گرد جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کو فنانس کرتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کو فیٹف جو ہے وہ خاص طور پر روکے. کانٹر ٹیررزم امپرووز ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی, دہشت گردی کے خلاف اقدامات سفارتی ساکھ کو مضبوط کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی پاکستان نے ہر معاملے میں خاص طور پر دہشت گردی کے اختتام کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم میں حصہ لیا ہے. انٹرنیشنل کوآپریشن از اسینشیل فار سیکورٹی, سیکورٹی کے لیے بین الاقوامی تعاون بہت ضروری ہوتا ہے. کمپلینس ہیلپس ان ایڈ اینڈ ٹریڈ بینیفٹس, قواعد و ضوابط کی پابندی امداد اور تجارتی فوائد میں مدد دیتی ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں ٹیکنالوجیکل اینڈ سائنٹیفک کوآپریشن, سائنسی اور تکنیکی تعاون. پاکستان ایمز ٹو ایکسپینڈ انٹرنیشنل ٹیکنیشین پارٹنرشپ, space, nuclear and IT cooperation increasing. Technology is crucial for modernization, foreign policy support, scientific development, innovation ties improve economic prospects. دیکھیے پاکستان میں بین الاقوامی تکنیکی شراکت داری کو فروغ دینے کا ارادہ رکھتا ہے. خلائی, ایٹمی اور IT تعاون میں اضافہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بھی ضرورت ہے اس میں آگے جانے کی, اس لیے ہماری فارن پہ چیزیں موجود ہیں. ماڈرنائزیشن کے لیے ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے. خارجہ پالیسی سائنسی ترقی کی حمایت کرتی ہے, اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے ایگریمنٹ ہم سائن کر چکے, سائنٹیفک ایگریمنٹ ہم نے سائن کیے دنیا کافی ملکوں کے ساتھ. اس کے بعد ہے انوویشن ٹائز امپروو اکنامک پراسپیکٹس. دیکھیں ہمیں اپنے انوویشنز کے لیے, اس کی امپرومنٹ کے لیے جو ہے معاشی امکانات کو بہتر بنانے میں لوگوں کی مدد ہے. اچھا یہ تو تھا آج کا ٹاپک جو تھا لیکچر.